अब आइए, अगर कैफ़ी साहब की ज़िंदगी पे और उनके फ़न पे गुफ्तगू हो और हैदराबाद की शमूलियत ना हो। आप याद कीजिए हैदराबाद का वो माहौल कि जब अरबाब ममलकत वहाँ पूरी डिक्टेटरशिप और अनारकी के उस माहौल में कि जब उनके घर के नौजवान लड़कियों को और औरतों को छेड़ रहे हों और ख़ुद उसका शिकार हो रही हों शौकत, और फिर ऐसे में वहाँ के मुशायरे में और उन्हीं के मुनक़िद किए हुए मुशायरे में कैफ़ी आज़मी जाते हैं और अपनी नज़्म ताज पेश करते हैं और वो बताते हैं कि ये वो ताज है कि जिसके साए में यजीद और फ़िरौन बैठते हैं, नमरूद बैठते हैं, और वो उस शाही के ख़िलाफ़ इतनी ज़बरदस्त नज़्म पेश करते हैं। और उस वक्त कैफ़ी की जो नज़्म औरत है वो सबको याद हो, अज़बर हो, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। और ऐसे में शौकत जिस तरीक़े से फ़ैसला करती हैं और फिर उनके साथ साथ बॉम्बे और लखनऊ आती हैं, तो मुझे लगता है कि लखनऊ में कैफ़ी पे अगर ये जश्न हो और हैदराबाद की नुमाइंदगी ना हो तो फिर कैफ़ी आज़मी का निस्फ़ कैसे पूरा होगा। तो हम हैदराबाद चलते हैं और कैफ़ी के उस तमाम तर मिशन को जिस तरीक़े से दीवानावार सर कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, हमारे करम फरमा प्रोफ़ेसर ज़फ़रुद्दीन साहब, जिस तरीक़े से आपकी बेतहाशा किताबें आ रही हैं, आपके जरायद और इल्मी कारनामे और आपके शागिर्दों का सिलसिला, वो हमारे लिए आप यहाँ इतना वक्त निकाला और हैदराबाद से यहाँ आए। मुझे लगता है कि इसमें शारिफ साहब से अक़ीदत और सईद भाई और वक़ार भाई से उनकी मोहब्बतें अपनी जगह, मगर कैफ़ी का वो बड़ा पहलू जो हैदराबाद से उनका इश्क़ था और हैदराबाद में जिस तरीक़े से तरक्की पसंद के जलसे हुआ करते थे और वहाँ शौकत और कैफ़ी और सब लोग वहाँ जाया करते थे, वो सब यादें आपके साथ में हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ। जिस तरीक़े से लखनऊ वालों का इस्तक़बाल हैदराबाद में होता है, उसी तरीक़े से हैदराबाद से आए हुए एक मेहमान प्रोफ़ेसर का इस्तक़बाल लखनऊ में होना चाहिए। यानी थोड़ी सी तालियां ज़ोर से हो जाएं। वो तशरीफ़ ला रहे हैं और अपना इल्मी और मबसूत मक़ाला पेश फरमाएंगे। सदर जलसा उस्तादुल असातिज़ा प्रोफ़ेसर शारिफ ज़ौलवी साहब, डाइस पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और हाज़रीन जलसा। दरअसल फ़ातिमी साहब की कलीदी ख़ुतबे के बाद मुझे बुलाया जाना एक तरह से बहुत बड़े इम्तहान में डालने जैसी बात हो गई है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और लखनऊ में शागिर्द शारिफ के तौर पर जाना जाता हूँ। मेरी और कोई पहचान नहीं है सिवाय इसके कि मैं शारिफ साहब का शागिर्द हूँ। उन्हीं के हवाले से लखनऊ में मुतारफ़ हुआ। अब्बास रज़ा नैयर साहब यहाँ हर जलसे में निज़ामत करते हैं और इनसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर जलसे में मेरी कुछ न कुछ तारीफ़ कर देते हैं, जिससे बात बनी हुई है। एमफिल का ज़माना था और मुझे सुपरवाइज़र का इंतख़ाब करना था या सुपरवाइज़र्स को अपने स्कॉलर्स को मुंतख़ब करना था। तो हमारी किस्मत कुछ ऐसी थी कि प्रोफ़ेसर कमर रईस साहब हमारे हिस्से में आए और जिसकी तरबियत प्रोफ़ेसर कमर रईस साहब के हाथों उनकी ज़ेर सरपरस्ती हुई हो, उसके यहाँ कुछ न कुछ तरक्की पसंदी के अनासिर तो आने ही चाहिए। हमारा मौजू नियाज़ हैदर की शख्सियत और शायरी करार पाया था एमफिल में। उससे पहले अली जावेद साहब हमारे कॉलेज के ज़माने के उस्ताद रहे। कॉलेज के बज़्म अदब में जब हम लोगों ने एक मुशायरा किया था तो DCM के मुशायरे में जो शोरा आए हुए थे, ये बात 78-79 की है। DCM 88 यस सॉरी हाँ 88-89 की है कि DCM के मुशायरे में हिंद व पाक के शोरा आए हुए थे। तो हम लोगों ने ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में अपने यहाँ एक मुशायरे का इनाक़ाद किया और जैसे कि होता है अक्सर कि किसी शहर में अगर किसी बड़ी जगह पे कोई जलसा हो रहा है तो उसके मेहमानों से इस्तिफ़ादा किया जाता है, तो वहाँ के शोरा से हम लोगों ने इस्तिफ़ादा किया था
اور ان میں جو ہمارے ہاں آئے تھے مجروح، سردار جعفری اور پھر کیفی اعظمی اس میں شامل تھے۔ کیفی اعظمی کے ساتھ حمایت علی شاعر پاکستان کے تھے جنہوں نے صدارت کی تھی۔ کیفی اعظمی کی اس طرح سے میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی لگاتار ہم نے دلی کے مشاعرے میں ان کو بے پناہ سنا۔ کیفی کی جو شخصیت تھی اور پھر ہم نے جو نیاز حیدر کا مطالعہ کیا، ان لوگوں میں بہت طرح کی ہم آہنگی محسوس ہوتی رہی۔ کیفی ایک منظم اور سلیقے، اور جس طرح سے یعنی نیاز حیدر کے ہاں ایک قلندری تھی، سرشارانہ پن تھا، وہ جو ایک ان کے ہاں جوش و جذبے کا انداز تھا، کیفی کے ہاں ان کے مقابلے میں ایک سلیقہ مندی اور ایک منظم طریقہ تھا۔ میں نے جب اس کے لیے کوئی پیپر لکھنے کی تیاری کی تو جہاں بھی میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو ہر جگہ کیفی پہ نہ صرف مضامین بلکہ کتابوں کی قطار لگی ہوئی ہے، بے شمار مواد ہے۔ مجھے اس مواد کے درمیان ایک ایسا مجلہ ہاتھ آیا کہ میں نے سوچا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اور یہ مجلہ خود اپنے آپ میں ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے اس کا عنوان رکھا کیفی اعظمی پر یادگاری مجلے مشاعرہ 95 کی انفرادیت۔ عام طور پر اردو ادیبوں اور شاعروں کی خدمات کے تعارف و تزیے کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ زمانے نے ان کی قدر نہیں کی، یا پھر یہ کہ وہ جس عزت و احترام کے حقدار تھے انہیں وہ نہیں مل سکا، اور دنیا نے ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں۔ ایک یہ گفتگو بھی عام ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں، قدردانی کے لیے اپنے اکابرین کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تب ان کی یاد میں جس طرح نیاز فاتح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سیمینار و سمپوزیم کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کیفی اعظمی ان چند خوش نصیب فنکاروں میں شامل ہیں جنہیں ان کے جیتے جی ان کی شایع نشان پذیرائی کی گئی، اعتراف خدمات کیا گیا، اور نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں ان کے جشن اور تہنیتی جلسوں کا ایک طویل سلسلہ ان کے حیات میں ہی قائم کیا گیا۔ فطری بات ہے کہ ان یادگار لمحات میں وہ ان جگہوں پر موجود رہے اور اپنے قدردانوں کے سیلاب میں محبت کی طغیانی کا بچشم خود نظارہ کیا۔ چونکہ وہ ایک شاعر تھے، لہٰذا ان کے اعزاز اور شان میں منعقد ہونے والے جلسوں میں ایک بڑی تعداد مشاعروں کی تھی، یعنی شہروں ملکوں مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا اور انہیں کیفی اعظمی سے منسوب کر دیا جاتا۔ ایسا ہی ایک مشاعرہ بلکہ مشاعروں کی سیریز کا اہتمام 1995 میں خلیج کے 4 اہم مقامات پر کیا گیا۔ 18 مئی کو دوحہ قطر میں، 25 مئی کو دبئی میں، 27 مئی کو العین اور 28 مئی کو ابو ظبی میں ان مشاعروں کی محفلیں سجائی گئیں۔ انہیں مشاعرہ 95 جشن کیفی کا نام دیا گیا، اور اس موقع پر ایک بہت ہی شاندار مجلے کی اشاعت عمل میں آئی۔ یہ مجلہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کیفی کے تعلق سے بیش بہا مواد فراہم کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا اس مجلے میں کیا گیا ہو، مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلہ ہے، کتاب نہیں۔ مضامین کے مجموعوں کو تحقیقی و تنقیدی کتاب کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک ایک کتاب پر 20 تبصرے اور مضامین شائع ہوتے ہیں، لیکن مجلوں کے مقدر میں یہ پذیرائی نہیں ہوتی۔ یہ اکثر و بیشتر وقتی، تاثراتی اور سرسری معلومات اور اطلاعات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس میں پروگرام کی تفصیلات، منتظمین کے عہدے اور ذمہ داریاں اور اصل موضوع یا مرکزی شخصیت کا ایک تعارف شامل ہوتا ہے، لیکن زیر نظر مجلہ ان سب سے بالاتر ایک امتیازی وصف رکھتا ہے اور اس کی ایک منفرد شناخت ہے، اس لیے کہ ناشر و ناصر نے اس میں اتنا متنوع اور وافر مواد جمع کر دیا ہے جو اسے کسی مجلے سے بہت زیادہ ممتاز بنا دیتے ہیں۔ اس مجلے میں ہر قدم پر ذوق و جنوں اور خلوص و وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔
ابتدائی حصے میں حوالے واقعی درج ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ کس کی تحریر ہے۔ مرتبین نے اسے بغیر نام ہی کے شائع کیا ہے، مگر گمان غالب ہے کہ یہ تحریر ایڈیٹر موصوف کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ مجلے میں فہرست اور صفحہ نمبر بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مجلہ دیوانہ وار شائع کر دیا گیا، جس میں خواہ بعض تکنیکی پہلو کو نظر انداز کیا گیا ہو، لیکن اس کے معیار اور منتظمین کے خلوص میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں معیاری مضامین، نادر قسم کی یادگار تصاویر، ہندی اردو میں کلام کیفی اور عالمی نوعیت کے اشتہارات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہندی انتخاب کلام کی فرہنگ بھی شامل کی گئی ہے اور چند ایک مضمون ترجمے کی شکل میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اس مرصع و مسجع اور انتہائی اعزاز مجلے کے مدیر وسیم الحق چشتی اور معاون سید طالب حسین شاہ ہیں، جبکہ مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر کے ذمہ داران اس پوری تقریب میں پیش رہے، جن کے مجموعی کاوشوں سے جشن کیفی کا انعقاد عمل میں آیا اور یہ یادگاری مجلہ شائع ہو سکا۔ مذکورہ مجلے میں انتہائی معتبر قلمکاروں کی تحریریں شامل ہیں، جن میں خلیل الرحمن اعظمی، قتیل شفاعی، علی سردار جعفری، محمد علی صدیقی، بھیشم ساہنی، انور سدید، جگن ناتھ آزاد، محمد حسن، قمر رئیس، شارب الدولوی، مغنی تبسم، جوگندر پال، عتیق اللہ، شیما رضوی وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس کی شان و شوکت کیفی اور اس مجلے کی شان میں شوکت کیفی اور شبانہ اعظمی کے مضامین کی وجہ سے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ان مضامین میں کیفی اعظمی کی حیات، شخصیت، فکری پس منظر، مزاج، رویے، شاعری اور مجموعی کارناموں کا مختلف پیرائے میں احاطہ کیا گیا ہے، جس سے کیفی کی ایک مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی اس مجلے کی انفرادیت ہے جو اسے کسی اچھی تنقیدی کتاب کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ گرچہ مجلے کے مضامین یقینی طور پر اس سے پہلے اور بعد میں دیگر جگہوں پر شائع ہوئے ہوں گے، مگر پھر بھی آئیے اس کے مشمولات پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اقبال مسعود نے یاد یار مہرباں کے عنوان سے لکھتے ہوئے کیفی سے اپنی پہلی ملاقات کا تاثر اس طرح بیان کیا ہے: سامنے ایک طویل سبز لان ہے جس میں صوفے اور کرسیاں لگی ہیں اور ایک طرف کیفی اعظمی سفید کرتا پاجامہ پہنے بیٹھے ہیں۔ میری متجسس نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، تیز روشن آنکھیں، گھنگریالے بال جن کی سیاہی میں چاندی کے تار چمک رہے ہیں، گول چہرہ اور دراز قامت۔ بزرگی کے ساتھ جو اس بہلال کا روایتی تصور ہے وہ ان میں دور دور تک مفقود ہے۔ چہرہ چمک رہا ہے۔ جب کیفی صاحب کو میں نے پہلی بار دیکھا تو خود مجھ پر منکشف ہوا کہ ایتھنز میں بنے کسی یونانی دیوتا کے مجسمے میں جان پڑ گئی ہو۔ فرق بس یہ ہے کہ ایتھنز کا مجسمہ سنگ مرمر کا ہوتا ہے اور یہ مجسمہ صندل کا ہے۔ ہونٹوں پر زیر لب تبسم، آنکھوں میں محبت و مروت کی جوت، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا۔ صفحہ 234۔ پروفیسر قمر رئیس نے کیفی اعظمی کی تخلیقی فکر کا سفر کے عنوان سے بہت ہی غیر معمولی مضمون قلم بند کیا ہے اور اپنے مزاج کے عین مطابق مضمون کو گورکی کے ایک طویل بیان سے شروع کیا ہے، جس میں اس کا نظریہ واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ بقول گورکی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ قدیم سے ہر جگہ پر انسانوں کی روح کو مقید کرنے کے لیے ایک جال بنا جاتا رہا ہے۔ اس جال کے خلاف بھی ہر زمانے میں کوششیں ہوتی رہیں اور ظلم و استبداد، تعصب، توہم پرستی اور نابرابری کو ختم کرنے کے لیے لوگ سامنے آتے رہے ہیں۔ قمر رئیس نے گورکی کے بچپن، تعلیم اور ماحول کا بھی نقشہ کھینچا ہے اور اس سے نسبت پیدا کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوٹ: کیفی اعظمی کی زندگی اور شاعری پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے شعور کی تعمیر و تربیت بھی جبر و بیداد کے کم و بیش ایسے ہی ماحول میں ہوئی۔ وہ بھی اپنے گرد و پیش کے انسانوں کے دکھ درد اور محرومیوں میں شریک رہے۔ ان کے دل میں ان گھناؤنے حالات کے خلاف نفرت کی بجلیاں کودنے لگیں جنہوں نے انسانوں کو شریفوں اور کمینوں، حاکموں اور غلاموں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور جس میں اخلاق اور مذہب کے اجارہ دار بدترین اخلاقی جرائم سے دریغ نہ کرتے تھے۔
وہ بھی انہی نتائج تک پہنچے جن تک گورکی پہنچا تھا، اور انہوں نے بھی باغیوں کے ہراول دستے میں اپنی زندگی مجاہدانہ شان سے گزار دی۔ پروفیسر شارب رضولوی نے کیفی اعظمی کا شعری سفر میں اس عہد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ چونکہ وہ زمانہ رومانویت کا اسیر تھا، لہٰذا کیفی اعظمی نے بھی اسی لب و لہجے میں شاعری کا آغاز کیا۔ شارب صاحب کا ماننا ہے کہ ادب، سماجیات اور تاریخ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے عہد کی سماجی تاریخ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کیفی نے جس وقت اپنا شعری سفر شروع کیا اس وقت نثر و نظم میں رومانویت کا غلبہ تھا۔ نثر میں ایک طرف مہندی افادی، سجاد حیدر یلدرم کی مرصع نثر تھی، دوسری طرف نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری کے رومانی افسانے۔ شاعری میں جوش ملیح آبادی کی حسن کاری اور اختر شیرانی، عظمت اللہ خان، میرا جی اور دوسرے شعراء کی عشق و محبت اور ناکامی و محرومی میں ڈوبی ہوئی آوازیں تھیں، اور ہر شخص انہی آوازوں کا اسیر تھا۔ کہتے ہیں کہ نیاز اور مجنو کے افسانے پڑھ کر کتنی ہی نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ مہندی افادی اور یلدرم کے اسلوب کے نقل کی کوشش اہم تھی۔ سلمیٰ، نورہ، ناہید اور پروین کی جستجو میں ہر شاعر اور نوجوان دیوانہ تھا۔ اس وقت وہی شاعر کامیاب تھا جو ناکام محبت تھا۔ خیالی بنت مریم شاعروں کے تصور کا مرکز تھی۔ کیفی کا بھی اپنے عہد کے اس مقبول رجحان سے متاثر ہونا فطری بات تھی، اس لیے کیفی کی شاعری کی ابتدا اسی رومانویت سے ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی نے بھی اپنے ایک مختصر تاثراتی مضمون میں انہی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ مخدوم کی طرح ان کی ابتدائی نظمیں بھی لطیف کیفیتوں اور دل کی دھڑکنوں سے معمور ہیں اور ان میں ادائے بیان کی ایک اپج بھی ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے کیفی اعظمی نئی تہذاری کے شاعر کے تحت بتایا کہ کیفی اعظمی کی شاعری 3 مختلف ادوار سے گزری۔ ان ادوار کی پہچان آسان ہے لیکن انہیں کوئی نام دینا مشکل ہے۔ محمد حسن نے کیفی پر خطیبانہ اور راست بیانیہ اسلوب کے تعلق سے نکتہ چینی کرنے والوں پر یہ واضح کیا کہ اس انداز و اسلوب میں بھی اچھی ہی نہیں بڑی شاعری ہوتی ہے، اور فی نفسہ ہی نہ خطیبانہ اور بیانیہ انداز شاعری کا نقیض ہے اور نہ راست اسلوب، البتہ بات شاعر کے سلیقہ کی ہے۔ اس کی خطابت میں دل کی لگی کتنی ہے اور دل لگی کتنی، اس کے مخاطب میں اس کی اپنی ذات کی آواز کس حد تک ہے اور کتنی محض گھن گرج ہے۔ مجلے سے کیفی کے تعلق سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے جو ان کے خاندان کے تعلق سے ہے۔ یہ اقتباس علی سردار جعفری کا ہے کہ آج کیفی اعظمی کو بر صغیر کا ممتاز ترقی پسند شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ایک بے حد آرٹسٹک خاندان کے سربراہ ہیں جو بمبئی کے جوہو علاقے میں پرتھوی تھیٹر کے قریب پھولوں سے آراستہ اپنی خوبصورت کاٹیج میں رہتے ہیں۔ شوکت اپنی طرز کی نرالی فلم اور اسٹیج اداکارہ ہیں۔ شبانہ اعظمی بہت مشہور فلم اسٹار اور سوشل ورکر ہیں۔ کیفی اعظمی کے صاحبزادے بابا اعظمی ایک کامیاب سنے فوٹوگرافر ہیں۔ ان کی بہو تنوی اعظمی ایک بہترین اداکارہ ہیں جو خاص نام کما چکی ہیں، اور ان کے داماد جاوید اختر فلم انڈسٹری کے اعلیٰ ترین اسکرپٹ رائٹروں میں سے ایک ہیں جو اب قابل تعریف شاعری بھی کر رہے ہیں۔ یہ علی سردار جعفری کا خیال تھا۔ اسی طرح دوسرے ادیبوں کے بھی بیش قیمت مضامین اس میں شامل ہیں۔ اس میں متعدد شعراء نے بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً شاداں امریکہ کی نظم کیفی شاداں کی نگاہ میں کہ یہ بند ملاحظہ کیجیے، سخن میں اس کے سوا ایسے حسین جذبات ملتے ہیں، سخن میں اس کے سوا کچھ ایسے حسین جذبات ملتے ہیں کہ جس کی روشنی سے زندگی کے چاک سلتے ہیں، کچھ ایسی ترجمانی ہے کہ دل کے تار ہلتے ہیں، تصور میں نہ جانے کتنے رنگی پھول کھلتے ہیں، میں اس کی فکر عالی میں جنوں کی ضرب پاتا ہوں، ہر رومان میں اس کے نرالا کرب پاتا ہوں، وہ کمزوری کا حامی مفلسی کا نوحہ خاں کیفی، ملا شاداں سے ایک مدت جنوں کا پاس باں کیفی، بہت سادہ زبان میں زندگی کا ترجمہ کیفی، خود اپنے کیف سے نہ آشنا تھا نوجواں کیفی، ہو جیسے رمز بہبودی کوئی وادی ایمن میں، رہا کچھ دن ہمارے ساتھ وہ شاداں نشیمن میں۔ غرض یہ کہ مجلہ کیفی پر شائع ہونے والی کتابوں کے درمیان ایک انفرادی مقام رکھتا ہے جس میں کیفی کی زندگی
اور فن کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، میں اپنی بات اس سفارش پر ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی عذر حائل نہ ہو تو اس مجلے کو کتابی صورت میں بھی شائع کرنا چاہیے۔ شکریہ۔